أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को कुरान पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। ये मौलाना कारी ताहिर साहब, वो तो इत्तिफ़ाक़न यहाँ पहुँचे, उनकी वालिदा यहाँ बीमार है सिटी केयर हॉस्पिटल में, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व ताला उनको शिफ़ाए कामिल आजिला मुस्तमिर अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी गफ़लतों की भी कोई हद नहीं, तेरी रहमतों की भी कोई हद नहीं। मेरी गफ़लतों की भी कोई हद नहीं, तेरी रहमतों की भी कोई हद नहीं। मेरी खता का भी कोई शुमार नहीं, तेरी अता का भी कोई शुमार नहीं। मुअज़्ज़ज़ सदर दी वक़ार और आज की मजलिस के रूह रवां हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब अजमेरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, शेखुल हदीस दारुल उलूम अशरफिया रांदेर, दिगर उलमाए किराम और कुर्ब व ज़वार से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को मुअज़्ज़ज़ पैदा किया है, और ये बात तो इंसान की पैदाइश से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद बयान करते हैं, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। और एक जगह पर इंसान के मुकर्रम और बावकार होने को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम। और इंसान की पैदाइश का तज़किरा करते हुए कुरान करीम यूँ बयान करता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ये कुरान करीम की आयतें इंसान के मुअज़्ज़ज़ होने पर दलालत करती है। नीज़ अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान में वो सलाहियतें वदियत की है कि जिसके ज़रिए वो गलत और सही रास्ते का इंतखाब कर सकता है, और कौन सी चीज़ उसके लिए कामयाबी की है और कौन सी चीज़ उसके लिए नाकामी की है, ये बातें वो समझ सकता है। लेकिन जिस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को भेजा है, उसमें कुछ मुखालिफ और मनफी ताकतें भी हैं, शैतान और उसका लश्कर, नफ्स अम्मारा वगैरह, जो इंसान की गलत रास्तों की तरफ रहनुमाई करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का सिलसिला जारी फरमाया कि वो लोगों की, इंसानों की सही राह की तरफ रहबरी करें। अंबिया के बाद वारिसीन अंबिया यानी उलमाए किराम इस बात की तरफ रहनुमाई करते हैं और मजबूत दलाइल के साथ लोगों को ये बात समझाते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, ताकि वो सही और गलत रास्ते का फ़ैसला कर सकें। और हमारी आज की ये मजलिस भी इसी नुक्ते नज़र के तहत मुनाकिद की गई है कि हम कुरान और हदीस की बातें सुनें और सही और गलत रास्ते का इंतखाब करें और सही रास्ते पर चलने की कोशिश करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि रब्बुल आलमीन ने हमें ये मजलिस मुनअकिद करने की तौफीक अता फ़रमाई। अल्लाह तबारक व ताला इसको बेहद कबूल फ़रमाए। अब मैं मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे मेहमान खुसूसी और आज की मजलिस के रूह रवां हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब अजमेरी दामत बरकातुहुमुल आलिया का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपनी तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से और पूरी बस्ती की तरफ से हज़रत का शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास न चीदा और चुनीदा अल्फाज है और न शिगुफ्ता जुमले, बल्कि दिल की गहराइयों के साथ हम हज़रत का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह दारुल यतामा के मोहतमीम हज़रत मौलाना उवैस साहब वाकानेरी और दूसरे उलमाए किराम हर एक का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और आने वाले तमाम मेहमानान इज़ाम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इस मजलिस को कामयाब करने के लिए
جن لوگوں نے مالی اور جانی فکریں کی، اللہ رب العالمین ہر ایک کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر حضرت سے ایک مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ حضرت آئے اور ہمیں اپنے قیمتی ملفوظات سے مستفید فرمائیں، اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بیان کے اختتام پر ذکر کی مجلس بھی ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، یہ ربیع اول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع یہ عربی لفظ عرب میں یہ موسم بہار کا موسم ہوتا ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس بہار کے موسم میں انسانیت کی بہار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ گویا بہار در بہار ہو گئی۔ پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ ایک طرف آپ آئے ہیں دنیا میں، یہ خوشی کی بات ہے، سعادت ہے دنیا کے لیے، عزت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے۔
انسانیت کو عظمت کے کمال درجے پر آپ نے پہنچایا ہے اپنے خلق عظیم کے ذریعے سے۔ یہ چاہتا ہے کہ ہم جشن منائیں، لیکن وفات بھی چونکہ اسی مہینے میں ہوئی تو یہ اجازت نہیں دیتا کہ جشن منائیں۔ جشن کرنے کو جاتے ہیں تو وفات سامنے آتی ہے، اور ماتم کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے ماتم بھی نہیں کر سکتے۔ تو نہ جشن کی کوئی روایت ہے نہ ماتم کی کوئی حدیث ہے۔ سب سے بہتر طریقہ اس عظیم شخصیت کے حقوق کے ادا کرنے کا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ تکاثر کی آخری آیت پڑھی ہے، 30واں پارہ ہے، چھوٹی سورت ہے، مغرب میں اکثر پڑھی جاتی ہے، قصار مفصل میں سے۔ بہت چھوٹی آیت ہے لیکن مضمون بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر قیامت کے دن البتہ تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نعمتیں بے شمار ہیں اللہ، بارش کا ہر قطرہ اللہ کی نعمت ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو کتنی موسلادھار ہوتی ہے، ہم شکر ادا کریں تو کیسے کریں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ مثال سے سمجھایا میں نے۔ اللہ تعالی ہمیں ٹھنڈا پانی عطا فرماتے ہیں، کتنے ٹن اور من ہم اناج، غلہ اور پانی پی گئے، کیا شکریہ ادا کریں گے ہم؟ ہر سانس نعمت ہے اللہ کی، اور ہر سانس میں دو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ انسان 24 گھنٹے میں 24,000 سانس لیتا ہے، 48,000 نعمتیں اس کو ملتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارا شکر جو ہے وہ محدود اور لیمیٹڈ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب بندہ صبح میں اٹھتا ہے تو اس کے جسم میں 360 جوڑے پارٹس ہیں، ہر جوڑ کا شکر بجا لانا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا بندو تم تھک جاؤ گے، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا سکو گے اگر شکریہ ادا کرنے پر آئے۔ چلو ہم تم کو آسان طریقہ بتاتے ہیں، اللہ نے یہ دین کو آسان بنایا ہے۔
آسانی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ 5 وقت کی اگر نماز پابندی سے ادا کر دی جائے تو 360 جوڑ جو سلامت ہے اس کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے، میں منظور کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کون سی نعمتوں کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا؟ جواب دیا کہ ٹھنڈا پانی جو پیتے ہو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور گرم کھانا جو کھاتے ہو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس لیے فرمایا کھانے کے ہر لقمے پر لک الحمد و لک الشکر کہا کرو۔ لیکن مفسرین ایک عجیب بات بیان فرماتے ہیں کہ ان بے شمار نعمتوں میں سے 2 نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈیفینیٹلی سوال کیا جائے۔ ایک نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت بڑی نعمت ہے کائنات کے لیے، دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، اشجار کے لیے، احجار کے لیے۔ بڑی نعمت، اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا بڑا اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہے۔ اور یاد رکھو کہ ہر نعمت کا ایک حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنا ہے تو ہم مانیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں، ہم مان جائیں گے کہ تم نے یہ نعمت کا شکریہ ادا کر لیا۔ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات کے لیے نعمت عظمیٰ ہے تو آپ کے بھی حقوق ہیں۔ آپ آئے اور کتاب اللہ بھی ساتھ لائے تو کتاب اللہ کے بھی حقوق ہیں۔ لیکن آج ایک موضوع پر گفتگو کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اگر سرکار کے حقوق دیکھے جائیں تو بے شمار ہیں۔ کون کون سے حقوق کو ہم بجا لائیں گے اور ادا کریں گے اور اس کا حق بجا لائیں گے، لیکن علماء نے سمیٹ کر 3 چیزوں کے اندر یہ حقوق کو جمع کر دیا ہے۔ کہ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حقوق ہیں۔ یہ 3 حقوق کما حقہ کوئی بجا لاتا ہے تو وہ گویا سرکار والی نعمت کا شکر گزار ہے۔ اب یہ 3 حقوق کیا ہے؟ نمبر 1 عظمت۔ سب سے پہلے ہمارے دل میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہونا چاہیے، بزرگی ہونا چاہیے۔ بادس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔
اب صحابہ کرام میں کتنی عظمت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یاد رکھو کہ سیرت کو اگر سمجھنا ہو تو صحابہ کرام کی زندگی کو سمجھے بغیر سرکار کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ دین جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اس کو اولین وہلے میں لینے والے صحابہ کرام خشت اول. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا ہے اور قریب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے بحالت ایمان سرکار کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا. چاہے ایک مرتبہ زیارت ہو گئی ہو، وہ صحابی کے مرتبے کو نہ کوئی تابعی پہنچ سکتا ہے نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے. صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار بھی ہیں اور رفیق مزار بھی ہیں. آج بھی سرکار کے ساتھ آرام فرمائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے پہلو میں آرام فرمائیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دنیا میں ساتھ رہے، اللہ نے قبروں میں بھی اور برزخی عالم میں بھی ساتھ رکھا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی بیل کے اوپر سواری کر کے جا رہا تھا. بیل سواری کی چیز نہیں ہے، گھوڑا سواری کی چیز ہے، گدھا سواری کی چیز ہے، خچر سواری کی چیز ہے اور بیل کھیتی کے کام کی چیز ہے. اب وہ بیل کے اوپر سوار ہو گیا تو اللہ نے بیل کو گویائی دے دی. اللہ جس کو چاہے گویائی عطا فرمائے. یہ منہ میں اللہ نے جو زبان رکھی ہے اس میں قوت گویائی اللہ نے رکھی ہے. اللہ چاہے تو جسم کے کسی بھی حصے کے اندر گویائی رکھ دے، اللہ چاہے تو درخت کے اندر بھی گویائی رکھ دے. ایک اور حدیث شریف یاد آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں منبر بننے سے پہلے ایک ستون کے پاس کھڑے رہ کر خطبہ دیتے تھے. اس سے سہارا لگاتے تھے، اس کے پاس کھڑے رہتے تھے اور خطبہ دیتے تھے. پھر صحابہ کرام کا مشورہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے بنی کہ ایک منبر بنوایا جائے. تو 3 اسٹیپ کا منبر بنوایا گیا. چوتھے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے اور 3 اسٹیپ. ایک خاتون تھی عائشہ انصاریہ، ان کو درخواست کی کہ تمہارا جو کارپینٹر ہے، بڑھئی ہے، اس کے پاس مجھے ممبر بنوا دو. ممبر آیا اور مسجد نبوی کے وسط کے اندر نصب کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہوئے، رونے کی آواز آنے لگی.
ادھر حضور خطبہ دے رہے ہیں، ادھر رونے کی آواز آ رہی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ رو کون رہا ہے، صحابی تو کوئی نہیں رو رہا ہے۔ پھر یہ رونے کی آواز کیسی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ ستون حنانہ رو رہا ہے۔ حضور نے اس کو چھوڑ دیا اور منبر پر تشریف لائے تو غمگین ہو گیا ستون حنانہ اور انسانوں کی طرح رونے لگا۔ حضور اتر کر وہ ستون کے پاس گئے، اس کو گلے لگایا، تھپ تھپایا اور کہا کہ چپ ہو جا، کیوں روتا ہے؟ کہا حضور آپ نے مجھے چھوڑ دیا اس لیے میں غمگین ہو گیا۔ تو دیکھو ستون حنانہ ایک تنا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی رکھ دی۔ تو جو بیل لے کے جا رہا تھا اس کو بیل نے اللہ کی طرف سے قوت گویائی ملی تو یوں کہا کہ بے وقوف، میں تو کھیتی میں جوتنے کی چیز ہوں اور تو اس کے اوپر سوار ہوا ہے۔ یہ واقعہ دربار رسالت میں پہنچا۔ حضور نے فرمایا میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اللہ چاہے تو بیل کو بھی زبان عطا فرمائے، اللہ چاہے تو تنے کو بھی زبان عطا فرمائے، اللہ چاہے تو حیوان کو بھی زبان عطا فرمائے۔ میں اس پر یقین رکھتا ہوں اور میرے یقین پر حضرت ابوبکر بھی یقین رکھتے ہیں اور حضرت عمر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات کا بھی تذکرہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ جگہ ان دونوں حضرات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 13 سال انتہائی درجے کی تکلیفیں برداشت فرمائی، انتہائی درجے کی تکلیفیں برداشت کی۔ ہم نے تو انگلی بھی نہیں کٹوائی ہے دین کے لیے، ہم کیا کام کریں گے؟ صحابہ کرام نے تو گلے کٹوا دیے، اپنے خاندان لٹا دیے، اپنے جائیدادیں اور اپنے مکانات سب چھوڑ چھاڑ کر سرکار کے پیچھے عظمت رسول کو سامنے رکھ کر دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا اور تاجدار مدینہ جہاں تشریف لے گئے وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اور انصار کی بڑی سعادت رہی اور بڑی خوش نصیبی رہی کہ انہوں نے ویلکم کیا مہاجرین کو، اپنے یہاں ٹھکانہ دیا اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا۔ جب یہ ٹھکانہ ملا تو دین کی نشر و اشاعت بہترین طریقے پر ہونے لگی۔ دین آیا مکے میں، پھیلا مدینہ منورہ سے پورے عالم میں، اور حدیث میں فرمایا جب دین سمٹے گا تو سمٹ کر پھر مدینہ منورہ کے اندر محصور ہو جائے گا، جیسے سانپ پھیلتا ہے اور پھیلنے کے بعد واپس اپنے بل میں چلا آتا ہے۔ جب ہجرت کی اجازت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو عرب میں ایک طریقہ ہے، یا تو صبح صبح کسی سے ملنے جاتے ہیں یا رات کے وقت جاتے ہیں۔ دوپہر بہت گرم ہوتی ہے، وہاں سخت گرمی ہوتی ہے، تو دوپہر کو کسی کے یہاں کوئی ملنے نہیں جاتا، اور رات بھی یہ دستور ہے۔ یا تو فجر میں جائیں گے علی الصباح، یا پھر رات کے وقت کسی سے ملنے جائیں گے، اور رات کا ملنا اس بات کی علامت ہے کہ کھانا کھا کے جائیں گے۔ رات کو آیا تو سمجھ جاتا ہے میزبان کہ اب یہ کھا کے جائیں گے۔ ایک دن جب اجازت ملی ہجرت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں پہنچ گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں۔ ارے لوگوں کو اچنبا ہو گیا، گھر والے خوش ہو گئے، آقا ہے، اور صبح آتے تھے اور شام آتے تھے اور دوپہر آئے۔
آئیے آئیے سرکار تشریف لائیے، کوئی خاص معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، کوئی خوشخبری لائے ہیں، کوئی اچھی بات لائے ہیں، کوئی نئی نویلی بات لائے ہیں، کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا گھر میں کوئی اور غیر تو نہیں ہے، گھر کے فیملی ممبرز کے علاوہ کوئی اور لوگ تو نہیں ہیں؟ کہا نہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کہا ابو بکر سنو، 13 سال سے بھگت رہے تھے، آج چلے جائیں کل چلے جائیں، کئی مرتبہ ارادے کیے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، اور اب اجازت ملی ہے کہ مدینے جانا ہے، اب ہجرت کی اجازت مل گئی، تو میں مدینے جا رہا ہوں۔ رو پڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار اکیلے جا رہے ہیں، فرمایا نہیں تمہارے کو بھی اجازت ملی اللہ کی طرف سے۔ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ہجرت کر کے نکلے تھے، لیکن واپس آ گئے مکہ مکرمہ میں سرکار کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا میری اجازت کے بغیر ہجرت نہیں کرو گے، اور ہجرت کی اجازت جب ملی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق بن کر ساتھ جانے والے ہیں ہجرت کے اندر۔ ہجرت کوئی معمولی کام نہیں ہے، وطن چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ 3 دن اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، 30 مرتبہ گھر والوں کو فون کرتے ہیں، کیوا چھو تمہیں ہارا چھو، کیوا چھو تمہیں ہارا چھو، بچہ کیوا چھے، پویرا کیوا چھے۔ 3 دن میں تو کتوں کو یاد کر ڈالتے ہیں، اتنا تو اللہ کو بھی یاد نہیں کرتے۔ یہاں تو ہجرت نام ہے کہ جس جگہ کو چھوڑا اس جگہ واپس نہیں آنا ہے، جہاں ہجرت کرنا ہے وہاں قبر بننی ہے۔ جیسے میرے والد صاحب کا حال تھا، میرے والد صاحب پشاور سے چلے، اجمیر آئے، اجمیر میں پڑھے، وہاں سے ناگور گئے، ناگور سے راندیر آئے، راندیر میں ایک ہی مدرسے میں 55 سالوں تک پڑھایا، اور واپس کبھی نہیں گئے پشاور کی طرف، اور راندیر میں مزار بنا۔ اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ دین کے لیے ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، دین کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، دین کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کے ساتھ ایک بیوی آئی اور دوسری 3 بیویاں مکے میں رہ گئی، بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کافرہ رہی تو ان کو طلاق دلوائی، اور جو مومنہ ہو گئی ان کو مدینے آنے کی اجازت دی۔ اب سواریاں پہلے سے تیار رکھی، حضور نے اشارہ کر دیا تھا کہ 2 سواریاں تیار رکھنا، ہجرت کرنا ہے اور جانا ہے، سواریوں کی ضرورت پڑے گی، اور لمبی سفر کے لیے عرب کے اندر اونٹ سے بہتر سواری نہیں۔ آج تو ہماری گاڑیاں ایکسیلیٹر دبایا کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اونٹ پر کبھی بیٹھ کر دیکھنا، جتنی اونٹ کی ہڈیاں ہیں اتنی تمہاری ہڈیوں میں درد پیدا کرے۔ ایک مرتبہ اونٹ پر بیٹھ کر دیکھ لو، اور 1 کلومیٹر چل کے دیکھ لو بیٹھا کیسے جاتا ہے پتہ چل جائے۔ اے سی والی گاڑی، بہترین سیٹوں کے اندر بیٹھے، جب بھی ہم لوگ تھک جا رہے، بہت تھکی گیا یار، کئی روم ہو کے تھکی گیا، کیا تو کچھ ہے نہیں، خالی بیٹھا ہے، اور یہاں وہاں سے بیٹھا یہاں اترا، اس میں تو تھک گیا۔ لیکن سرکار نے کئی دنوں کا سفر طے کیا، اور قباء میں جا کے قیام کیا 14 دن تک، اور بیٹھے نہیں رہے، وہاں جا کے پھر مسجد کی بنیاد ڈالی، وہاں بھی نماز کو استوار کروایا، قباء والوں کو نماز میں، بنی عمرو بن عوف کو نماز میں لگایا۔ نماز بڑی عبادت ہے، جس نے نماز پڑھ لی اس نے حضور سے محبت کا حق ادا کیا ہے۔
اس لیے جب راشن زیادہ مانگا، گھر والوں نے کہا کہ کچھ راشن میں زیادتی ہو جائے، بجٹ ذرا شارٹ پڑ رہا ہے حضور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اللہ کی طرف سے حکم آیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے بیویوں، رزق کا اضافہ مت مانگو، نماز میں اضافہ کرو، اللہ سے ماننے میں اضافہ کرو، اللہ تمہاری روزی میں نماز کی وجہ سے برکتیں عطا فرما دے۔ نماز کی وجہ سے روزی میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ سچا عاشق رسول ہے، وہ سچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ مرض الوصال میں حضور کے پیر زمین پر لتھڑ رہے ہیں، قدم اٹھ نہیں رہا ہے، اس کے باوجود دو آدمیوں کے سہارے پر میرے نبی نے باجماعت مسجد نبوی میں نماز ادا فرما کر امت کو نماز کی اہمیت بتلائی۔ سواریاں تیار ہو گئی، ادھر پلان بن رہا ہے قریش والوں کا کہ آج رات کو حضور کو قتل کر دیا جائے۔ دیکھو اللہ کا نظام، دیکھو ایک طرف بندے سازشیں بنا رہے ہیں کہ نبی کو ختم کر دیا جائے، اور ایک طرف اللہ نظام بنا رہے ہیں کہ دین کو دنیا میں پھیلا دیا جائے اور نبی کو زندگی ملے۔ پہلے حضور کے دروازے پر صحابہ کرام رات کو پہرا دیتے تھے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتاری، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے نبی گھبرائیے مت، دین کی بات ڈنکے کے چوٹ پر کہنی ہے، حق بات جو ہے وہ سچائی کے ساتھ بلا کسی سے ڈرے ہوئے کہنی ہے، اور آپ ڈریے مت، حق بات کہنے میں جان کا خطرہ ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ کوئی نبی دنیا میں اپنا مشن پورا نہ کر لے وہاں تک اٹھایا نہیں جاتا، جب وہ اپنا مشن پورا کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے یہاں بلاتے ہیں۔ سرکار کا مشن بھی ختم ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں بلائے، اور قرآن میں اعلان فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ بڑی دلچسپ شان نزول ہے اس کا۔ جب یہ صورت نازل ہو گئی، فتح مکہ ہو گیا، تو حضور بیٹھتے اٹھتے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی یہ پڑھتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ بہت بڑا وظیفہ ہے، الحمدللہ بہت بڑا وظیفہ ہے، استغفار بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اب غار ثور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، لیٹ گئے سرکار غار کے اندر، لیکن لٹانے سے پہلے حضور بھوکے پیاسے ہیں کئی دن کے، کچھ پلانا چاہیے میرے محبوب کو، کچھ کھلانا چاہیے میرے محبوب کو۔ ایک بکریوں والا چرواہا جا رہا تھا،
اس چرواہے کو روکا اور ایک بکری کو دوہنے کے لیے لے لیا، اس کا دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد اس کے اندر ٹھنڈا پانی ملایا اور پیالے کے اندر لے کر آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیالہ پیش کیا کہ آپ دودھ پئیں۔ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں اور ابو بکر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رضیتو، ارے میرے محبوب نے پیا دودھ کا پیالہ اور میں خوش ہو گیا۔ پیے محبوب اور خوش ہو جائے حبیب، یہ بھی عجیب محبت کا نظارہ ہے، یہ عظمت کا حال ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں۔ ہم لوگ تو لوگوں کے یہاں کھانے جاتے ہیں، اس میں بھی کیڑے نکلتے، اس نے نمک زیادہ کر دیا، یہ پریشر کر کے مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے، اس نے شوگر بڑھا دی، یہ میرے کو شوگر کا پیشنٹ بنا دے گا۔ کھانے میں کچھ مزہ نہیں تھا، کھارا اچھا نہیں تھا، میٹھا اچھا نہیں تھا، فلان اچھا نہیں تھا، اور یہاں عالم یہ ہے کہ پیے رسول، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے پر پیار کرنے والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہونی چاہیے ہماری زندگی کے اندر، اور یہ محبت ہونی چاہیے ہماری زندگی کے اندر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے ساتھ ہمارا عشق ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بچپن سے حضور کے گھر میں آنا جانا رہا، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حضور کی فیملی کے ممبر ہیں، آتے تھے جاتے تھے۔ مکی زندگی میں ایمان قبول کیا جب سے قرآن شریف یاد کیا اور کئی سورتیں یاد کر لی، مکی زندگی کے اندر بہت جلدی ایمان لائے تھے، اور یہ سورتیں مدنی زندگی میں بھی ہمیشہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے اور کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے شان نزول کے بارے میں نہ جانتا ہوں۔ اللہ نے اتنا قرآن کریم پر عبور عطا فرمایا، اور حضور نے فرمایا کوئی قرآن سیکھنا چاہتا ہو، قرآن سیکھنے کی چیز ہے۔ ہم میں سے جن لوگوں کو قرآن کریم نہیں آتا، علماء سے رابطہ قائم کریں، مدرسوں سے رابطہ قائم کریں اور قرآن کریم سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد قرآن کا حق ادا کریں، تلاوت کریں روزانہ، گھر کے اندر رحمتوں کا سایہ آ جائے گا۔ ہر گھر میں تلاوت قرآن ہونی چاہیے، قرآن تو ہے لیکن تلاوت قرآن نہیں ہے۔ جب قرآن کریم رکھا ہے تو اس کی تلاوت ہونی چاہیے، جہیز میں دے دیا گیا قرآن کریم تو اس کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹی کو کہنا چاہیے، داماد کو کہنا چاہیے کہ قرآن دیا ہے پڑھتے رہنا، تاکہ تمہارا گھر رحمتوں سے بھرا رہے اور سکینہ سے بھرا رہے اور سکون سے بھرا رہے۔ تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، جیسے رسول کا حق ہے کہ عظمتیں ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع دیکھو، تین حق ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، پہلا عظمت، دوسرا محبت، یہ دونوں کے نتیجے میں تیسری چیز اطاعت۔ دو چیزیں آئیں گی تو تیسری چیز خود بخود آ جائے گی، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع۔
نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ سے ملنا ہے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ایک شاعر تھا، وہ حج میں جا رہا تھا، وہ دوسرے شاعر سے ملنے گیا۔ وہ شاعر نے کہا خدا تو ہر جگہ ہے، کعبہ کیوں چلے زاہد؟ خدا سے ملنا ہے یا خدا کے گھر سے ملنا ہے؟ تو وہ بھی شاعر تھا، اس نے بڑا اچھا جواب دیا، خدا تو ہر جگہ ہے، کعبہ اس لیے چلے زاہد کہ خدا سے ملنا ہے لیکن خدا کے گھر میں ملنا ہے۔ اللہ سے ملاقات کروں گا اللہ کے گھر کے اندر، یہ بڑی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اور جمعہ کے دن خطبے کے وقت آئے، کچھ لوگ دیوار کے سائے میں یا دیوار کا سہارا لے کر کھڑے تھے، جگہ کم تھی، اس بنا پر دیوار سے سہارا لگا کر کھڑے تھے۔ حضور نے منبر سے فرمایا بیٹھ جاؤ، اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتوں کے اندر بیٹھ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو نہیں کہا تھا بیٹھنے کے لیے، تم تو آگے آؤ، تم کو پیچھے نہیں بیٹھنا ہے، تم کو تو میرے سامنے بیٹھنا ہے۔ لیکن حضور آپ کا حکم آئے اجلسو اور میں کھڑا رہوں، یہ میری شان غلامی کے خلاف ہے، میری شان غلامی کے خلاف ہے کہ آقا کہیں بیٹھ جاؤ اور غلام کھڑا رہے۔ اس بنا پر میں بیٹھ گیا۔ اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو کہتے ہیں باتوں کا ماننا۔ اب ایک واقعہ اور سنو۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ربضہ کے اندر بھیج دیا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک تالاب بنایا تھا، مچھلیوں کا تالاب۔ آج ہمارے میزبان جو ہیں وہ بھی مچھلیوں کے بیپاری تھے، تو مچھلیوں کا تالاب انہوں نے بنایا تھا، ضرورت پڑنے پر مچھلیاں نکالتے تھے اور کھاتے تھے۔ اب کچھ لوگ آئے، انہوں نے تالاب کی جو دیوار ہوتی ہے جس کے اندر پانی سمٹا ہوا ہوتا ہے اس کو لات مار دی۔ لات لگنے کی وجہ سے ایک دم سے پانی بھڑ بھڑ جو ہے تالاب میں سے باہر نکلنے لگا۔ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ کیچڑ کے اندر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنا بہترین شوٹ پہنا ہے آپ نے اور بیٹھ گئے، تو اور لیٹ گئے۔ બેહવા માટે ના પાડી કે નો બેહો, આ તમારા કપડા ખરાબ થઈ જાય, તે હુઈ ગયા, લેટ ગئے کیچڑ کے اندر۔ کہ حضرت آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ کہا تیرے کو کپڑے کی پڑی ہے، مجھے میرے محبوب کی سنت کی پڑی، میں سنتوں کا متوالا ہوں۔ میرے نبی نے کہا کھڑے ہوں اور غصہ آئے، تمہاری حرکت پہ مجھے غصہ آیا تھا، بس فوراً مجھے حضور کی بات یاد آ گئی۔ مومن تو وہ ہے کہ اس کو ہر وقت حضور کی بات یاد آ جائے، سرکار کی بات یاد آ جائے، سرکار کی سنت یاد آ جائے، سرکار کا طریقہ یاد آ جائے۔ چل رہا ہوں تو سرکار کا طریقہ یاد آ جائے، بیٹھ رہا ہوں تو سرکار کا طریقہ یاد آ جائے، نماز پڑھ رہا ہوں تو سرکار کا طریقہ یاد آ جائے، گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو سرکار کا طریقہ یاد آ جائے، کھا رہا ہوں تو سرکار کا طریقہ یاد آ جائے۔ تو مجھے فوراً سرکار کا طریقہ یاد آ گیا۔ حضور نے فرمایا سخت غصہ آئے، کھڑے ہو، آسمان سے قریب ہے تو تمہارا دماغ آسمان پہ پہنچے گا، بیٹھ جاؤ۔
بیٹھ گئی اور فرمایا تمہارا غصہ بیٹھنے کے بعد بھی کنٹرول میں نہیں آتا تو لیٹ جاؤ. اب میں نے نہ کیچڑ دیکھا نہ پانی دیکھا، میں نے میرے نبی کی سنت کو دیکھا، میرے نبی کے چہرے کو دیکھا کہ میرا کپڑا تو خراب ہوگا لیکن میرے چہرے نبی کے مسکراتا ہوا نظر آئے. ہمارا حال ذرا اس سے الٹا ہے. ہم کو یوں بتایا گیا ہے کہ کھڑے ہوں غصہ ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہوں اور غصہ آ جائے تو لیٹ جاؤ. لیکن ہم کو اگر لیٹے ہوئے غصہ آئے گا تو ہم سیدھے کھڑے ہوں گے. اب لوگ کہتے ہیں مولانا اپنے پریشان کیوں ہے، یہ امت اتنی پریشان کیوں ہے؟ اقبال نے بہت اچھا شعر کہا ہے فارسی میں، شب پیش خدا بگریستم زار. میں ایک رات تہجد کے بڑے پابند تھے. علامہ اقبال تہجد کے بہت پابند، قرآن پڑھنے کے بڑے پابند، اور لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھ کے اپنے لیے جمع کر لیا تھا آخرت کے واسطے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں تہجد میں اللہ کے حضور میں بہت رویا. شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانا چرا خارند و زارند. اللہ یہ مسلمان کیوں ذلت اور پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے ان کو؟ کیوں ذلیل ہوتے جا رہے ہیں؟ دنیا ان کو کیوں ذلیل کر رہی ہے؟ کیوں پستی کی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ؟ اللہ نے ان کو نبی ایسا عطا فرمایا، قرآن ایسا عطا فرمایا، دین اتنا شاندار کامل ترین عطا فرمایا، اور یہ جا رہے ہیں پستی کی طرف اور ذلتی کی طرف. کیوں جا رہے ہیں؟ ندامد نمیدانی کے کام، دل دارند محبوب ندارند. کہا کہ مجھے جواب ملا اللہ کی طرف سے کہ تو جانتا نہیں ہے یہ بات کہ یہ مسلمانوں کے دل جو ہے نا وہ محبت رسول سے خالی ہو چکے ہیں، عظمت رسول سے خالی ہو چکے ہیں، اتباع رسول سے خالی ہو چکے ہیں. تو آج کے بیان کا عنوان یہ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حقوق ہیں ہم پر جن کو بجا لانا ہے. سب سے پہلا حق ہے حق عظمت، دوسرا حق ہے حق محبت. عظمت آئے گی تو محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے گی، اور جب محبت آ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اطاعت آ جائے گی، اور سرکار کی بات ماننے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سیرت سن کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق سعید عطا فرمائے، اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق عطا فرمائے. کسی نے کتنی اچھی مثال دی ہے وہ ذرا دیکھیے کہ آدمی جب دنیا کی ناپاک شراب کا قطرہ لے لیتا ہے تو اس کی آنکھوں میں فرق آ جاتا ہے، اس کی زبان میں فرق آ جاتا ہے، اس کے چلنے میں فرق آ جاتا ہے، اس کے بولنے میں فرق آ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم نے شراب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیا ہے. جب اتنے پیالے پیے ہیں تو تمہاری کیا حالت ہونی چاہیے؟ تمہاری آنکھوں میں، تمہاری زندگی میں، تمہاری وضاقتہ میں دیکھنے والا دیکھ کر یوں کہے کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مولانا اویس صاحب نے یہ درخواست کی کہ ذکر بھی کیا جائے. تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کر لیں گے. ماں بہنیں گھر پر سن رہی ہیں تو ان کو جو ہے زور سے ذکر نہیں کرنا ہے.
ان کو آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور جو یہاں حضرات تشریف رکھتے ہیں ان کو ذرا زور سے کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک شعر کے ساتھ ہم ذکر شروع کریں گے، اور محمد الرسول اللہ جب کہا جائے تو یہ ذکر پورا ہو جائے گا۔ پھر روشنیاں بند رکھیں اور اللہ سے مانگیں، دعا کریں، اللہ ہمارے دلوں میں سرکار کی محبت ڈال دے، عشق ڈال دے، اور حضور کی اتباع ہماری زندگی کا شعار بن جائے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللہم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا ضرا إلا كشفتا ولا كربا إلا نفستا ولا مريضا إلا شفيتا ولا مظلوما إلا نصرتا ولا مجاهدا إلا نصرتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم بہت بڑے گناہگار ہیں، اے اللہ ہم بہت بڑے خطا کار ہیں، اے اللہ بہت بڑے سیاکار ہیں، اے اللہ بہت بڑے گناہگار ہیں، اے اللہ تیرے دربار کے بہت بڑے مجرم ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور غرق ہیں۔ اے الہ العالمین ہمیں یہ سمندر سے نکال دے، اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور خوش ہو جا، اور اللہ اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اے اللہ محبت پیدا فرما دے، اے اللہ اطاعت پیدا فرما دے، اے اللہ تیرے رسول کی اور تیری مان کر زندگی گزارنے کا ذوق عطا فرما دے، اے اللہ تیرے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں اجالے کر دے، اے اللہ تلاوت قرآن کا گھر میں ماں و بہنوں کو بھی جذبہ عطا فرما، اے اللہ نمازوں کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ دین کا ذوق شوق عطا فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کے اندر دین کی بقا کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے جوانوں کو مسجد کی طرف آنے والا بنا دے، اے اللہ دین دنیا کے کام کا بنا دے، اے اللہ دنیا میں بھی ان کو ترقیات سے مالا مال فرما، اے اللہ ناجائز امور سے ان کی حفاظت فرما، عیش اور عیاشی سے اللہ ان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ان کو دین کی طرف راغب فرما، اے اللہ ان کے قیمتی جواہر کو دین کے لیے استعمال فرما، اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو دین کے لیے مستعمل فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے الہ العالمین در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، اور اے اللہ تیرے دروازے سے نکال دیے گئے، کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر ہم مانگیں گے، اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ اگر تو نے عطا فرما دیا تو تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی، لیکن اے اللہ ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی، اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ ہماری نسلوں کی بگڑی بنا دے، اے اللہ ہمارے اصلوں کی بگڑی بنا دے، اے اللہ ہمیں دین پر چلا دے، اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سچا دیندار بنا دے، 100% ایماندار بنا دے، اے اللہ مخلص بنا دے، اے اللہ با اخلاق بنا دے، اے اللہ تیرے دین کی محبت ہمارے دل میں جاگزین فرما دے، اے اللہ علماء کی
محنتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ائمہ کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء ربانی کی حفاظت فرما، اے اللہ طلباء کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مسافر کی زحمت نہ فرمائیں، روشنی جلا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔